बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदालती बददयानती। आज जो कुछ किया गया इमरान खान साहब के केस में, इस पर, इस निज़ाम इंसाफ पर लानत भेजने को दिल करता है। और वैसे जितना इंसाफ लोगों को पाकिस्तान में फराहम किया जा रहा है, तो ये लानत बनती भी है। इंतहाई माजरत के साथ अगर मेरे अल्फाज किसी को बुरे भी लगे, मैं सब अदालतों की या सब जजेस की बात नहीं करता, लेकिन जहां नाइंसाफी होगी, जहां खुली नाइंसाफी की जाएगी, जहां अपने ओहदे से इंसाफ नहीं होगा, जहां लोगों को इंसाफ फराहम करने की बजाय वाज़ेह जानिबदारी बरती जाएगी, तो फिर वहां इस किस्म की गुफ्तगू भी होगी, तनकीद भी होगी और होनी भी चाहिए। नाजरीन, आज इमरान खान साहब के मशहूर ज़माना साइफर केस में, जिसमें उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डोनाल्ड डू और नवाज शरीफ और दीगर लोगों के नाम लिए थे कि ये एक लंदन प्लान बनाया गया था। उस केस में नाजरीन, इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत थी वो 13 दिसंबर तक मुलतवी हो गई थी। अब ये कल सब कुछ हुआ, लेकिन आज उसमें नैब की तरफ से अचानक जो है वो इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको फोन कॉल आई और कहा कि जी 11 बजे आप नैब तोशाखाना केस अदालत में पहुंचे। पेशी नहीं थी, लेकिन आज अडयाला जेल में उसकी अदालत जो है वो भी लग गई। और फिर ये कहा गया कि जी प्रोसिक्यूटर्स ने इसमें दरखास्त दी है कि इस केस को जल्द समाअत के लिए इसकी तारीख मुकर्रर की जाए। तो इस वजह से अब ये समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब ना तो बुलाया गया और ना मशावरत की गई। अब नैब की जरा फुर्तियां मुलाजा फरमाएं कि कल इमरान खान साहब की उस केस में और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत जो है उसको मुलतवी किया जा रहा है 13 दिसंबर तक। लेकिन कल ही एक दिन गुजरा है और आज जो है वो प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से दरखास्त भी आ गई, और ना सिर्फ दरखास्त आ गई बल्कि वो दरखास्त मंजूर भी आज ही होगी। और आज ही इमरान खान के वकला को अदालत बुला लिया गया कि जी आए और आप आकर अडयाला में जो अदालत लगाई गई है इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अहलिया की दरखास्त जमानत है उस पर जो है वो आप दलाइल दें। और इमरान खान साहब के जो वकला थे वो भी आज फिर जाहिर है उन्होंने पेश होना था। और आज ही अडयाला जेल में जज साहब के पास ये नैब जो थे, नैब के प्रोसिक्यूटर्स, उन्होंने ये भी कहा कि जी दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद की जाए। तो इमरान खान साहब के वकला पर बड़ा जोर दिया गया कि वो आज दलाइल दें, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो चूंकि इसमें मरकजी वकील जो है वो सरदार लतीफ खोसा साहब हैं और वो अवेलेबल नहीं है और इस केस में वही दलाइल देंगे, तो फिर बादिल नखास्ता इस केस की समाअत जो है वो 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। और फिर जज साहब जो है वो जिन्होंने हंगामी ये अदालत लगाई थी वो भी वापस चले गए। अब ये वैसे आम तौर पर अदालतों में जो प्रैक्टिस है वो यही है कि बाज़ औक़ात किसी फ्रीक को ये होता है कि जी उसका केस जो है वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और इसमें एप्लीकेशंस भी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी एप्लीकेशंस जो है वो अदालती रूटीन का हिस्सा होती हैं। लेकिन इमरान खान के केस में देखना ये था कि नैब को ऐसी क्या जल्दी है या नैब का ऐसा क्या इररिपेयरेबल लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ये दरखास्त जो है उनकी तरफ से ना सिर्फ आज दे दी गई बल्कि आज उस दरखास्त को सुनकर उस पर फैसला भी कर दिया गया, और आज ही जो है वो अदालत भी लगा ली गई कि जी उनके केस का फैसला किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये वाज़ेह तौर पर अदालती बददयानती को और अदालती जानिबदारी को जाहिर करती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर ये इक्तफा सिर्फ यही नहीं हो रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सब कुछ हुआ है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक वाज़ेह जानिबदारी जो है वो नजर आ रही है। नाजरीन, आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सजा सुनाई गई थी फांसी की, और फिर इस पर अमल दरामद हुआ था। तो 2011 में एक सदारती रेफरेंस के जरिए उस जुडिशल मर्डर, जिसके लिए लफ्ज जुडिशल मर्डर इस्तेमाल कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लिए एक रेफरेंस फाइल किया गया था। उस रेफरेंस पे 6 समातें हुई थी, लेकिन 2011 से लेके अब 2023 का इख्तिताम होने वाला है, तो 6 समातों पर भी फैसला ना हो सका। और अब यानी तकरीबन 12 साल 13 साल गुजरने के बाद अब वो केस जो है वो समाअत के लिए फिक्स किया गया है, और उसकी जो समाअत है अब उस पर 9 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बना दिया गया है जो इसकी समाअत करेगा 12 दिसंबर को। और इस बेंच में जो लोग शामिल हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनाब, एक तो काजी फायज साहब है, चीफ जस्टिस हैं जो इसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, और जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब हैं, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इसमें बेंच में शामिल हैं। और इस बेंच में वो 5 लोग यानी जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और
جسٹس جو اس میں اطہر من اللہ صاحب ہے وہ شامل نہیں ہے. جہاں تک جسٹس عائشہ ملک وہ بھی شامل نہیں ہے. اطہر من اللہ صاحب کے علاوہ جو ہے یہ باقی بینچ وہی ہے جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو ہے وہ آئینی قرار دیا تھا، قانونی قرار دیا تھا. یہ 5 لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید. اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. اب ایک اعتراض جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب پر کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ ججز کو جو ہے وہ اپنے مخصوص کیسز والے جو بینچ ہوتے ہیں اس میں رکھتے ہیں، لیکن اب یہ وہ اعتراض جو اس وقت ان پہ کیا جاتا تھا، وہ اعتراض کرنے والے لوگ اب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یہ اعتراض جو ہے وہ نہیں کر رہے. کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر ان 4 سینئر ججز کو، جس میں اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کو اس اہم کیسز میں اور جو بینچ بنائے جاتے ہیں اس میں شامل نہیں کیا جا رہا؟ اب یہ واضح جانبداری اور ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور پھر اکتفا صرف یہی نہیں ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے جو کچھ کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا ریفرنس جو ہے وہ بھی زیر سماعت ہے. اس ریفرنس میں ان کا ان کے جو 2 نوٹسز جاری کیے گئے تھے وہ 2 نوٹس پر بھی اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جی ان کے کیس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے گی. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جو آئینی درخواستیں تھیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اب فیصلہ کر لیا گیا. انہوں نے اپنی درخواستوں میں یہ کہا تھا کہ جی مجھے 29 اکتوبر کو شوکاز نوٹس ملا تھا اور ابتدائی جواب میں نے 3 ممبرز پر اعتراض کیا تھا. مجھے سماعت کا نوٹس بغیر کسی ایجنڈا کے بتائے جاری کیا گیا. میں نے 2 آئینی درخواستیں بھی دائر کی ہیں لیکن ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا تو درکنار، ابھی تک ان پر نمبر بھی نہیں لگایا گیا. اور پھر رجسٹرار کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھے. درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا میرے بنیادی اور آئینی حقوق کے خلاف ورزی ہے. رجسٹرار کو یہ اختیار نہیں کہ وہ نوٹس میں مجھ سے پوچھے کہ جی آپ مقدمہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اب ناظرین یہ ایک جج ہے جو سپریم کورٹ کا ہے اور سرونگ جج ہے، اس کو سپریم کورٹ جو ہے اس کے ساتھ جانبداری ایسی برتی جا رہی ہے. ملک کے سب سے بڑے جو انصاف کا ادارہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کی کرسی پر بیٹھا شخص اپنے ایک ساتھی جج کو اگر انصاف فراہم نہ کرے تو پھر ایسے نظام انصاف جو ہے اس پر کیا بھیجنا چاہیے، اس کا فیصلہ میرے سننے والے قائرین جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور کیس میں بابر اسطار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم ریمارکس بھی پاس کیے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اچھا آرڈر میں سمجھتا ہوں پاس کیا، لیکن اب اس پہ عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا صاحب کی جو ٹیپ ہے، آڈیو ٹیپ، وہ لیک ہوئی تھی اور ان کی پرائیویٹ گفتگو اس کو پھر پبلک پہ کیا گیا، اس کو چینلز پہ نشر بھی کیا گیا. تو آج وہ بابر اسطار صاحب کے پاس کیس سماعت کے لیے فکس تھا تو انہوں نے آج ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جی اس آڈیو ٹیپ کا فرینزک کرایا جائے اور تحقیقات کی جائے کہ جی سب سے پہلے یہ آڈیو کہاں سے جاری کی گئی ہے. اور پھر اس درخواست کی کاپی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے کو حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی آرڈر کیا کہ آپ یہ رپورٹ کریں کہ کس نے آڈیو ریلیز کی. اس میں ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اور پھر یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ جی پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے چینل پر نشر ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی پوچھا کہ جی آڈیو کو کون ریکارڈ کر رہا ہے. تو پھر اس پہ لطیف کھوسا صاحب نے جواب دیا کہ جی سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم مفروضے پر نہیں چل سکتے کہ کیا یہ آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے، سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی ہے یا کہیں اور آئی ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پھر پتہ چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کہاں ہوئی اور کس نے ریکارڈ کی. تو انہوں نے کہا کہ آڈیو تمام چینل پر نشر کی گئی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا اور مجھ سے بھی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں ہے. تو اس پر پھر جو ہے یہ نوٹسز جاری کر کے اور جواب مانگ کے اس کی سماعت جو ہے وہ 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم پیٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی کہ جی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ جو آر اوز ہیں وہ سول انتظامیہ سے لیے جائیں گے بیوروکریسی سے، اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا پیٹیشن کے تھرو. تو آج جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 12 دسمبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. سماعت اس کیس کی 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ بائزڈ ہے اور ایک جانبدارانہ اس کا کردار ہے اور اس نگران حکومت کی موجودگی میں اور ان کے لگائے ہوئے آراؤز کی موجودگی میں منصفانہ انتخابات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس توشہ خانہ کیس میں ان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا
اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اس توشہ کیس میں وہ 5 سال کی نااہلی کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں آج پیٹیشن فائل کر دی ہے، اور پھر آج جو ان کی پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو کل مقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ اب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کے گورنر اور اس ملک کے جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ بھی اتنے دھڑلے سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور میں تو لفظ بلکہ بکواس استعمال کروں گا کہ بکواس کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں سب کو آزادی ہے، سب الیکشن لڑ سکتے ہیں، سب کسی کو لیول پہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر ہے، لیکن فیصل آباد میں ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت جو ہے وہ دینے سے پاکستان تحریک انصاف کو انکار کر دیا گیا۔ پشاور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پشاور میں جسٹس اعجاز انور صاحب نے آج جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، کیونکہ وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی کہ جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، ان پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، مقدمات درج کیے جاتے ہیں، تو آج چیف سیکریٹری جو ہے وہ اس میں پیش ہوئے، کیونکہ گزشتہ سماعت پر ان کو طلب کیا گیا تھا، تو آج جو جسٹس اعجاز انور صاحب ہیں وہ برس پڑے چیف سیکریٹری پر۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے سارے قانون بھی موجود ہیں، اور اگر وہ کوئی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، 3 MP، اور اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کسی پارٹی پر اس قسم کی چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو آج پھر اس میں جو الیکشن کمیشن کے نمائندے تھے اور جو چیف سیکریٹری تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی ہم لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو یہ ہدایت کی کہ جی آپ SOPs پر عمل کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں وہ تو چلے خیبر پختونخوا تھا، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، فیصل آباد میں اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا، اور پھر جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین سے روکنے کی شکایت آئی تو دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں ان پر کوئی ریاستی جبر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی صاحب اور سابق صوبائی وزیر ملک تیمور مسعود صاحب، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور اغوا جو ہے وہ کرنے کے بعد اب ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی بھی مذمت ہو گئی ہے، لیکن وہ کیس جو پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے دائر کیا تھا لطیف کھوسہ صاحب نے، جس میں پیٹیشنر اعتزاز احسن تھے، وہ سپریم کورٹ نے ابھی تک نہیں سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ سب تو عدالتی بددیانتیاں اور جانبداریاں جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن نواز شریف کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ نواز شریف العزیزیہ جو ایک ریفرنس تھا ان کا نیب کا، جس میں ان کو 7 سال سزا سنائی گئی تھی، تو آج اس میں ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ تو جیسے آپ نے پوچھا کہ جی معاملہ بنیادی طور پر یہ العزیزیہ اسٹیل مل سعودی عرب میں 2001 میں رجسٹرڈ کرائی گئی تھی۔ اب باقی کیس ڈسکس کرنے سے جو اس کی ریلیونٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو چیف جسٹس صاحب تھے عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہم خود یہ سارے شواہد اور مواد منگوا کر اس کا میرٹ پر فیصلہ کر دیں، یا پھر یہ ریفرنس جو ہے یہ دوبارہ ریمانڈ کر دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے، تاکہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس پر میرٹ کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم میرٹ پر فیصلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اعظم نذیر صاحب سے انہوں نے، اعظم نذیر تارڑ جو سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ ان سے ان کا مکالمہ ہوا۔ تو اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ریمانڈ سے یہ ملزم ہوں گے، سزا یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس فیصلے کو جس میں انہیں سزا سنائی گئی اس کو کالعدم قرار دے کر آپ کیس جو ہے وہ ریمانڈ کر دیں، لیکن وہ کیس ریمانڈ کرنے کی بجائے وہ کیس جو ہے وہ میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جی نیب کو کہ یہ 2 دھاری تلوار ہو سکتا ہے اگر اس کو واپس بھیجا جاتا ہے، یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، اور پھر اب اس کیس کو میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نواز شریف کو جو عدالتی ریلیف ملا وہ بھی سب کے سامنے، اور اب بھی اس کیس میں فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو بری کیا جائے گا۔ ایک طرف تو نواز شریف کے ساتھ جو عدالت اور ریاست سلوک کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس ملک کا نظام انصاف جو ہے وہ نواز شریف کو جتنا سپیڈی اور جلدی انصاف فراہم کر رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔